अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। ये सियासी नाअहलियों का हथियार बेदरेग इस्तेमाल किया गया है इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से और अदलिया के ज़रिए। इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल सेनेटर फैसल वाडा का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनकी ताहयात नाअहली को ख़त्म करते हुए उनको महज सीट से महरूम किया है, कौमी असम्बली की सीट से। इससे पहले यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस बुनियाद पे फौरी तौर पर नाअहल करार दे दिया था, ताहयात नाअहल करार दे दिया था कि उन्होंने जो तनख्वाह अपने बेटे की कंपनी से, UAE की कंपनी से वसूल नहीं की थी, वो काबिल वसूल तनख्वाह अपने गोशवारों में उसको जाहिर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के सामने जो हल्फिया बयान दिया, उस बयान के अंदर था कि तमाम असासे जाहिर किए गए, झूठ ना बोला गया है। उस बयान में वो चीज़ें जाहिर नहीं थी और वो हल्फिया बयान झूठा साबित हुआ। मगर यहाँ सेनेटर फैसल वाडा के ऊपर भी एक झूठा हल्फिया बयान का ही इल्ज़ाम था और सेनेटर फैसल वाडा ने जुलाई 2018 के इलेक्शंस के दौरान जब कागजात नामजदगी दायर किए थे, तो उस वक्त उन्होंने एक हल्फिया बयान दिया था कि वो दोहरी शहरियत के हामिल नहीं है। और बाद में ये साबित हो गया कि जिस तारीख को उन्होंने वो हल्फिया बयान दिया था, उस तारीख को वो दोहरी शहरियत के हामिल थे। और न सिर्फ ये, बाद में भी उन्होंने पहले तो इलेक्शन कमीशन यानी रिटर्निंग ऑफिसर से ये बात छुपाई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1.25 साल ये केस जस्टिस आमिर फारूक ने चलाया इसलिए कि 1.25 साल तक ना तो सेनेटर फैसल वाडा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और ना ही फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये वजाहत की कि उनसे गलती हो गई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बुनियाद पर उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है कि सेनेटर फैसल वाडा ने पछतावे का इजहार कर दिया है, अफसोस का इजहार कर दिया है कि उनसे असल में कुछ गलती से तारीखें जो हैं अपने कागजात नामजदगी में गलत लिखी गई थी, जो 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने जमा कराए थे। इंतहाई अफसोसनाक एक हुक्म आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये हुक्म आया है जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उनके साथी जज, और तीसरी मोअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस आयशा ए मलिक। इन तीनों मोअज़्ज़ज़ जजों ने सेनेटर फैसल वाडा का जो ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील थी, उस अपील को मंजूर करते हुए उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है। बल्कि उनकी जो 5 साल की मुद्दत असम्बली की जो नाअहली थी वो भी ख़त्म करते हुए उनको इस बात की भी इजाज़त दे दिया कि आइंदा कोई भी इलेक्शन जब होगा तो सेनेटर फैसल वाडा इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अब नवाज शरीफ के ऊपर तो इल्ज़ाम था कि उन्होंने झूठा हल्फिया बयान दिया और अकामा छुपाया, यानी कि जो कंपनी के बतौर मुलाजम तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली और वो उस चीज़ को फिर गोशवारों में अपने असासों में जाहिर नहीं किया और झूठा हल्फिया बयान दिया। उस बुनियाद पे 62(1)(f) लगा के उस वक्त जस्टिस आसफ सईद खान खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जो एजाज अफसल थे उन्होंने, और इन जस्टिस अजमत सईद शेख, इन्होंने पनामा केस की हियरिंग करते हुए JIT बनाई और अकामा निकल आया और कहा कि आपने काबिल वसूल तनख्वाह वसूल करनी थी, नहीं की और असासों में भी जाहिर नहीं की, तो इसलिए आपको फौरी तौर पर नाअहल करार दे दिया। और ये सारा मामला सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ के निफाज करने का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, वो इस्तेमाल करते हुए किया और कहा कि अकामा के ऊपर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल किया गया क्योंकि उन्होंने गोशवारों में वो चीज़ जाहिर नहीं की और झूठा हल्फिया बयान दिया। मगर सेनेटर फैसल वाडा ने क्या किया था, ये अब उनके फैसले में ही पढ़ते हैं। टोटल 4 सफ़ात का ये फैसला उन्होंने लिखा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी दिलचस्प है। ये फैसला मैं पढ़ता जाता हूँ और हर जुमला जो है उसके बाद थोड़ी सी मैं उसकी वजाहत भी करूँगा। ये जनाब लिखा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और इसमें वो लिखते हैं
کہ جو درخواست گزار محمد فیصل واڈا ہیں انہوں نے شروع میں ہی یعنی آؤٹ سیٹ میں ہی یہ عدالت کو بتا دیا، آج شروع میں ہی عدالت کو بتا دیا کہ وہ افسوس کرتے ہیں، وہ پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی امریکی شہریت چھوڑنے کے حوالے سے جو ایک حلفیہ بیان دیا تھا NA 249 کراچی یعنی قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے 7 جون 2018 کو، تو وہ بیان جو تھا وہ غلط ہو گیا تھا، تو وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ چیف جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ آج یعنی آؤٹ سیٹ یہ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں آتے ہی سینیٹر فیصل واڈا نے جو ہے وہ کہہ دیا جی مجھ سے غلطی ہو گئی جی، وہ ڈسکریپنسی ہو گئی۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آج ہی آؤٹ سیٹ ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ یعنی شروع میں ہی سینیٹر فیصل واڈا نے یہ پچھتاوے کا اظہار کر دیا۔ اور اس پچھتاوے کا اظہار کیسے ہوا، میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، تمام کورٹ رپورٹرز اس بات کے عینی شاہد ہیں، عدالت میں موجود تمام وکلا اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ جب سینیٹر فیصل واڈا سپریم کورٹ کی تقریباً 15 سماعتیں ہو چکی، پچھلے 8 مہینے سے یہ کیس چل رہا ہے، 15 سماعتیں ہو چکی، اور جب یہ 25 نومبر 2022 کو فیصل واڈا پیش ہوئے تو ان کی مرضی نہیں تھی پچھتاوے کا اور معافی کا اظہار کی، وہ تو سپریم کورٹ کے معزز ججوں کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ اگر آپ معافی مانگ لیں تو ہم پھر اس کو تاحیات نااہلی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اگر آپ ریگریٹ نہیں کریں گے یا معافی نہیں مانگیں گے تو پھر جتنے شواہد ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کو تاحیات نااہل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ تجویز عدالت کی طرف سے آئی، ایک راستہ دکھایا گیا، ایک قانونی مشورہ دیا گیا۔ بیرسٹر وسیم سجاد روسٹن پہ کھڑے تھے، وہ تقریباً 8 مہینوں سے 14 تاریخیں بھگت چکے تھے، وہ دلائل دینے کے موڈ میں تھے، دلائل دے رہے تھے، اور چیف جسٹس اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ آج سینیٹر واڈا صاحب عدالت میں جب آئے تو انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا، یعنی 8 مہینے کے بعد 14 تاریخوں کے بعد سینیٹر واڈا جو ہے شروع میں ہی کہہ دیا کہ مجھے افسوس ہے، یعنی کہ ان کے لیے کیس بلڈ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بیان سینیٹر واڈا دے نہیں رہے تھے، ان کو جب دھمکایا گیا اس کے بعد سینیٹر واڈا کے وکیل نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے لکھوا دیں گے، کیونکہ بیرسٹر وسیم سجاد بھی بہت سیانے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ اس کو اب مزید چھپایا نہیں جا سکتا۔ پھر آگے اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ افسوس کا اظہار سپریم کورٹ میں کیا جا رہا ہے 3 سال کی قانونی جنگ کے بعد، اور یہ قانونی جنگ کا آغاز ہوتا ہے جون 2018 میں کاغذات نامزدگی پیش کیے گئے، اس میں حلفیہ بیان ریٹرننگ افسر کو دیا گیا کہ میں نے شہریت جو ہے ختم ہو گئی ہے، اور ایک ایسا پاسپورٹ امریکی پاسپورٹ پیش کیا گیا ریٹرننگ افسر کو جون 2018 میں کہ جو پہلے سے ہی 2015 میں ہی منسوخ ہو چکا تھا، ایکسپائرڈ ہو چکا تھا، اور وہ 2018 میں پیش کیا گیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کینسلڈ کی مہر لگی تھی، یعنی کہ امریکی پاسپورٹ کینسل ہوا، اور انہوں نے ثبوت کے طور پہ ریٹرننگ افسر نے قبول کر لیا کہ ہاں آپ کی امریکی شہریت ختم ہو گئی ہے۔ 2018 میں پہلے جو قانونی جنگ کا پہلا محاذ تھا، آپ کی جو شہریتیں ختم ہو گئی، ہاں میں نے پاسپورٹ دیکھ لیا۔ اب جو دوسرے فریقین تھے انہوں نے کہا سر جی ہمیں بھی دکھائیں یہ کیا ڈاکومنٹ ہے، کیا چیز ہے، انہوں نے کہا ہاں بس دیکھ لیے، اور وہ پاسپورٹ واپس کر دیا اور اس کی فوٹو کاپی لگا لی۔ پہلا جھوٹ، غلط پاسپورٹ پیش کیا گیا جان بوجھ کے دھوکہ دینے کے لیے، جو کہ منسوخ شدہ امریکی پاسپورٹ تھا، 2015 میں ختم ہو چکا تھا، 2018 میں پیش کیا گیا، اوپر کینسل کی مہر لگی، اور پتہ نہیں اس پہ مہر کس نے کن حالات میں کیا لگائی، اور وہ بھی پھر فوٹو کاپی کی، اور وہ اصلی پاسپورٹ ابھی تک شاید کسی نے نہیں دیکھا جو کہ 2015 والا منسوخ شدہ تھا، پتہ نہیں کورٹ نے بھی دیکھا ہے یا نہیں، ریکارڈ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر دوسرا آگے جا کے اچھا، پھر ریٹرننگ افسر کے بعد 3 سال کیسے گزارے سینیٹر فیصل واڈا نے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ایسے لگ رہا ہے جیسے آتے ہی سپریم کورٹ میں اس نے معافی مانگ لی جی مجھ سے غلطی ہوگی، ایسے نہیں ہوا۔ 3 سال اس نے فائٹ کیا فیصل واڈا نے کہ نہیں جی میں سچا ہوں، میری شہریت ختم تھی۔ تو ریٹرننگ افسر کے بعد یہ معاملہ جب چلا جاتا ہے رٹ میں چلے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کے مخالفین ہیں سیاسی، تو وہاں پہ 1.25 سال جسٹس عامر فاروق تاریخوں پہ تاریخیں
کوئی 1.5-2 درجن سے زائد تاریخیں دینے کے بعد جسٹس عامر فاروق نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج ہی اس کا آرڈر جاری کرتے ہیں. فیصلہ محفوظ کیا اور انتظار بھی کیا. کس چیز کا انتظار؟ 3 مارچ 2022 کو جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو سینٹ جو فیصل واڈا ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دیا، لیکن استعفیٰ دینے سے پہلے اپنا قومی اسمبلی کے بطور رکن ووٹ استعمال کیا سینٹ کے الیکشن میں، اپنے آپ کو بھی ووٹ دیا، اپنی پارٹی کو بھی دیا، اور پھر ایم این اے کی سیٹ سے استعفیٰ دے کے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے 3 مارچ 2022 کو. جب اعلان ہو چکا، خبریں چل گئی، دن کو استعفیٰ دے چکا ہے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے شام کو فیصلہ اناؤنس کیا، اور فیصلے میں کیا لکھتے ہیں کہ چونکہ اب وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے چکے ہیں تو یہ جو درخواستیں تھیں یہ تو ان کی قومی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی میں جھوٹ بولنے کے حوالے سے تھیں، تو اس لیے یہ درخواستیں غیر مؤثر ہوگی، انفیکشس ہوگی، اور یہ معاملہ اب الیکشن کمیشن دیکھے. یہ جسٹس عامر فاروق نے 3 مارچ کو جس روز انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا فیصل واڈا نے، اور جس روز وہ سینیٹر منتخب ہو گئے، تو 1.25 سال بعد جسٹس عامر فاروق نے جا کے کہہ دیا کہ آج کیونکہ استعفیٰ دے دیا آپ نے درخواستوں کا فائدہ نہیں. اور ان 1.25 سال کے دوران کتنی کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشنیں دائر کی گئی. فیصل واڈا جواب نہیں دے رہے تھے، ایک دفعہ بھی پیش نہیں ہوئے انہی معزز جج کے سامنے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور 1.25 سال کیس دبا کے رکھا، اور 3 مارچ کو یہ کہہ کے الیکشن کمیشن معاملہ بھیج دیا کہ اب تو وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. یعنی کہ سینٹ کے الیکشن کا نہ صرف یہ کہ فیصل واڈا نے انتظار کیا، بلکہ بظاہر جسٹس عامر فاروق نے بھی انتظار کیا کہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں اور فیصل واڈا صاحب سینیٹر ہو جائیں اور نیچے سے استعفیٰ دیں، اور پھر میں یہ لکھ کے الیکشن کمیشن میں یہ بھیج دوں گا. پھر ابھی قانونی جنگ، یہ سارا جھوٹ سینیٹر فیصل واڈا ہائی کورٹ کے سامنے ان کے وکیل پیش ہوتے رہے اور وہ مقابلہ کرتے رہے کہ نہیں جی شریعت چھوڑ دی تھی، یہ جھوٹ ہے، ایک قانونی نکتہ، دوسرا قانونی نکتہ، اور 1.25 سال جسٹس عامر فاروق نے بھی اس کیس کو چلایا. پھر اس کے بعد انہوں نے جب الیکشن کمیشن بھیج دیا تو الیکشن کمیشن کے سامنے پھر فیصل واڈا نے جنگ کی. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن تو سن ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کا نہیں ہمارا اختیار ہے. تو پھر سپریم وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے فیصل واڈا صاحب کے، دیکھیں جی یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ ہمارا اختیار ہے، ہم سن سکتے ہیں. حالانکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پہ سن رہے تھے، اور اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر مسترد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، الیکشن کمیشن سنے اور فیصلہ دے، اور 60 دنوں کے اندر فیصلہ دے. فیصل واڈا صاحب نے جو ایک جج کے اس فیصلے کے خلاف 2 ججوں کے سامنے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، الیکشن کمیشن فوری طور پہ اس کا فیصلہ دے. اور پھر واپس الیکشن کمیشن آ گئے. پھر الیکشن کمیشن کے اندر یہ معاملہ چلتا رہا، اور الیکشن کمیشن نے یہ جو رٹ ہے یہ 3 مارچ الیکشن کمیشن نے یہ جو رٹ کا فیصلہ کیا، یہ پھر دسمبر جو ہے بلکہ فروری میں جا کے فروری 2022 کو جا کے الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دے دیا کہ فیصل واڈا نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، غلط حلفیہ بیان دیے، بلکہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ان کے وکیل پیش ہو کے جھوٹ بولتے رہے، اور انہوں نے چھپایا اس ایویڈنس کو کہ جناب جس دن کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے 7 جون 2018 کو، اس دن ان کے پاس امریکی شہریت تھی. اور الیکشن کمیشن نے تو امریکی کونسلیٹ سے لیٹر لکھ کے پوچھ لیا تھا. انہوں نے کہا جی ان کی تو شہریت 25 جون 2018 کو ختم ہوئی ہے، اور یہ 7 جون 2018 کو حلفیہ بیان دے رہے ہیں کہ میری کوئی شہریت نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیصل واڈا نے شہریت کی منسوخی کا اپلائی ہی جو ہے وہ 22 جون 2018 کو کیا تھا. یعنی 7 جون کو حلفیہ بیان دے رہے ہیں میری کوئی شہریت نہیں، اور امریکی شہریت ختم کرنے کے لیے جو درخواست ہے، جو ایفیڈیوٹ ہے، وہ 22 جون کا ان کا سائن شدہ ہے، جو کہ امریکی کونسلیٹ کے اندر ایک اوتھ پہ وہ سائن کرتے ہیں، وہ 22 جون کا ہے. وہاں بھی جھوٹ بولا، یعنی 7 جون کے جھوٹ پہ ڈٹے رہے. غلط پاسپورٹ منسوخ شدہ 2015 کا امریکی پاسپورٹ دکھا کے ریٹرننگ افسر سے کاغذات نامزدگی منظور کروائے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں لڑائی لڑتے رہے 1.25 سال. جسٹس عامر فاروق ان کو لے کر چلتے رہے جب تک سینٹ کے الیکشن نہیں کروا دیے ماشاءاللہ انہوں نے. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اندر بھی وہ جھوٹ بولتے رہے اور بار بار کہتے رہے اور تاریخ نہیں بتاتے رہے. پھر الیکشن کمیشن نے امریکی کونسلیٹ سے لیٹر لکھ کے وہ سرٹیفکیٹ منگوایا تو انہوں نے سارا بتا دیا کہ جناب یہ صورتحال ہے. اور پھر جب سپریم کورٹ میں وہ اپیل میں آئے تاحیات نااہلی کی، تو اپیل میں سپریم کورٹ کے ججز مشورہ دے رہے ہیں اچھا آپ معافی مانگ لیں، افسوس کا اظہار کر لیں تو ہم آپ کی
جو ہے وہ تاحیات نااہلی کر لیں گے، مگر اگر آپ نے معافی نہ مانگی، اچھا لفظ شروع میں تھا اپالوجی، سوری، نہ مانگی تو ہمارے پاس بڑا ثبوت ہے اور ہم آپ کو تاحیات نااہل بھی کر سکتے ہیں. تو بیرسٹر وسیم سجاد سمجھ گئے، انہوں نے کہا سر جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر لیں. تو یہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے کہنے اور تجویز اور مشورے پہ فیصل واڈا پھر بھی نہیں سمجھ رہے تھے، تو بیرسٹر وسیم سجاد نے کہا کہ یار بس ٹھیک ہے جیسے وہ کہتے ہیں مانگی. اور پھر معافی کیسے مانگی؟ کوئی دوبارہ حلفیہ بیان نہیں دیا، کوئی ایفیڈیوٹ نہیں دیا، کوئی انڈر ٹیکنگ ایز سچ نہیں دی کہ جس میں کہا ہو کہ مجھے افسوس ہے، مجھے ریگریٹ ہے. زبانی ایک بیان دیا کورٹ نے، اس کے زبانی بات پہ کہ جی مجھے افسوس ہے، مجھے ریگریٹ ہے، وہ آرڈر کا حصہ بنا لیا. یہ جو آرڈر میں آپ پڑھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، اور پھر اس آرڈر میں لکھتے ہیں کہ ایٹ دا ویری آؤٹ سائڈ، یعنی 3 سال کی قانونی جنگ اور جھوٹ اور فراڈ کے بعد سپریم کورٹ لکھ رہی ہے فیصل واڈا کے بارے میں کہ انہوں نے شروع میں ہی ریگریٹ کر لیا تھا، اور 3 سال بعد جا کے سپریم کورٹ میں معزز ججوں کے کہنے میں. تو پھر یہ اگر زبانی انہوں نے یہ انڈرٹیکنگ انہوں نے جو دی، تو فائل کے اندر ہم نے کوشش کی تلاش کرنے کی کہ کوئی ایک نیا ایفیڈیوٹ دے دیا، فیصل واڈا نے نیا ایفیڈیوٹ کوئی دے دیا. تلاش کے پتہ چلا کوئی ایفیڈیوٹ نہیں دیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے ان سے لیا، کیونکہ بظاہر سپریم کورٹ بھی ڈر رہی تھی کہ بظاہر کہ پتہ نہیں یہ پھر کوئی ایفیڈیوٹ میں جھوٹ لکھ دے گا، تو اس سے کہتے ہیں کہ تم بولتے جاؤ ہم لکھتے جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ بولا، انہوں نے لکھا اور 2 لائنوں کی ایک انڈرٹیکنگ سائن کروائی فیصل واڈا سے. اور وہ 2 لائنوں کی انڈرٹیکنگ کیا ہے؟ میں فیصل واڈا، میں نے 25 نومبر 2022 کا حکم جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. اب دیکھیں یہ انڈرٹیکنگ لے رہے ہیں حکم آنے کے بعد. اب یہ بھی بڑا المیہ ہے، حکم میں لکھا ہے کہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دی ہے، حکم میں پہلے لکھ دیا ہے اور کہ انڈرٹیکنگ دے دی ہے، زبانی جو بھی ہے اور ویسا ہی ہے. اور بعد میں ان سے انڈرٹیکنگ لے رہے ہیں کہ جو انہوں نے حکم میں پڑھا ہے وہ انہی کا ہے یا نہیں، وہ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں. تو بعد میں انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں کہ میں فیصل واڈا، میں نے سپریم کورٹ کا 25 نومبر 2022 کا حکم ججمنٹ نہیں ہے، حکم پڑھ لیا ہے، اور جس میں میرا بیان جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے، جو کہ عدالت میں ریکارڈ کیا گیا ہے، اور یہ بیان ویسا ہی ہے جیسا میں نے بولا ہے. اور یہ بیان میرے استعفے، سینٹ سے استعفے کے متعلق بھی جو کچھ لکھا گیا ہے وہ درست ہے. یہ انڈرٹیکنگ ہے. اس انڈرٹیکنگ میں کئی ریگریٹ نہیں ہے، وہ زبانی جو انہوں نے بولا کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا. تو یہ آرڈر میں تو ججز صاحبان نے پی ٹی آئی کے وکیلوں کی بھی زبانی ایشورنس لکھ دی تھی، وہ 25 مئی والے، اور بعد میں پھر 5 ججوں کا بینچ بنانا پڑ گیا، زبانی کلام ہو گیا. بہرحال فیصل واڈا کو یہ سہولت تھی کہ وہ ریگریٹ کریں. نواز شریف کو ریگریٹ یا افسوس کی کوئی سہولت دستیاب نہیں تھی، تو فیصل واڈا کے لیے یہ سہولت تھی. اور آگے جا کے بتاؤں گا کہ کچھ دوسرے بھی ایم پی ایز ہیں جن کو اسی طرح جھوٹا حلفیہ بیان اور دوہری شہریت کے اوپر جو ہے اور جھوٹا حلفیہ بیان کے اوپر بغیر کسی ریگریٹ اور پچھتاوے کی سہولت کے تاحیات نائل کر دیا گیا. وہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں. تو پہلا جملہ اب کلیئر ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے جو پہلا جملہ لکھا فیصل واڈا کے لیے کہ انہوں نے تو شروع میں ہی آ کے افسوس کا اظہار کر دیا. آگے چل کے جیسے امتا بندیال لکھتے ہیں کہ فیصل واڈا یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے امریکی شہریت چھوڑنے کے لیے جو درخواست کی تھی وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے پہلے کی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ فیصل واڈا کے بات کا حوالہ دے رہی ہے سپریم کورٹ، اور کتنی غلط بات اپنے آرڈر کا حصہ بنا رہی ہے. اس بات کی تصدیق ہی نہیں کر رہی کہ یہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ نامینیشن کاغذات نامزدگی سے پہلے میں نے اپلائی کر دیا تھا، یہ درست بھی ہے یا نہیں. جو ریکارڈ ہے، جو کاغذات ہیں، اس میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ 7 جون 2018 کو جو ہے جمع کرائے گئے ہیں، جبکہ جو اپلیکیشن ہے، جو اوتھ سائن کیا انہوں نے امریکی کونسلیٹ میں جا کے کہ میں شہریت چھوڑتا ہوں، اس کو درخواست کہتے ہیں، وہ 22 جون 2018 کی ہے. اور جو سرٹیفکیٹ ہے شہریت چھوڑنے کا وہ 25 جون کا ہے. تو جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریکارڈ دیکھے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے شہریت چھوڑنے کی درخواست کی تھی وہ کاغذات نامزدگی سے پہلے کی تھی، اب یہ فیصل واڈا کا حوالہ دے رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ فیصل واڈا کا یہ کہنا ہے کہ جو شہریت چھوڑنے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ 25 جون کو جاری ہوا تھا.
تو یہ جو فرق آ گیا ہے میری درخواست کرنے کا اور 25 جون کے شہریت چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کا، اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے اس فرق کی وجہ سے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا تاحیات، کہ حالانکہ یہ فرق تھا۔ اب سپریم کورٹ کا بھی معزز جج نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے یہ تو لکھ دیا کہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی سے پہلے انہوں نے شہریت چھوڑنے کی درخواست دی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے معزز جج نے بھی شاید جان بوجھ کر یا کیسے انہوں نے یہ زحمت نہیں کی کہ پوچھ لیں کہ یار اگر آپ نے 7 جون 2018 کاغذات نامزدگی سے پہلے شہریت چھوڑنے کی درخواست کی تھی تو وہ درخواست کی تاریخ کیا ہے۔ اب نہ یہ چیف جسٹس نے فیصل واڈا سے پوچھنا مناسب سمجھا اور نہ ہی فیصل واڈا نے ان کو بتایا کہ میں نے تو اس تاریخ کو اپلائی کیا تھا، کیونکہ جو اصل تاریخ تھی اگر چیف جسٹس پوچھ لیتے تو فیصل واڈا بتا دیتا کہ جی 22 کو اپلائی کیا، تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ پھر ظاہری بات ہے اگر فیصل واڈا کو وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ تاریخ یہ اتنا بڑا دلیل دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ اپلائی جو کیا تھا شہریت چھوڑنے کے لیے وہ کاغذات نامزدگی کی 7 جون سے پہلے کیا تھا، تو پھر اگر میں نے تاریخ پوچھ لی تو وہ تو 22 جولائی ہے، تو پھر کیسے وہ فیصل واڈا کو ریلیف دیتے۔ تو اس لیے چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ تاریخ نہیں لکھی کہ پہلے سے مراد کون سی تاریخ ہے، پھر آگے جا کے لکھتے ہیں 25 کو شہریت چھوڑی۔ تو یہ جو فرق ہے اب یہ نہیں پتا فرق کیا ہے، اب اس آرڈر سے تو نہیں پتا چل رہا، کیونکہ درخواست ڈالنے کی شہریت چھوڑنے کی درخواست ڈالنے کی تاریخ جج صاحب نے بھی نہیں لکھی۔ تو کہتے ہیں کہ فیصل واڈا کے مطابق ان جو تاریخوں کا فرق ہے، یعنی کہ 7 جون سے پہلے کوئی بھی تاریخ اور پھر 25 جون کی جو شہریت چھوڑنے کی تاریخ ہے، ان کا جو فرق ہے اصل میں اس فرق کی وجہ سے جو ہے نا مجھے الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا ہے 63(1)(c) یعنی کہ 5 سال کی مدت کے لیے اس مدت اسمبلی جو قومی اسمبلی کی تھی، اور obviously آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ فرق آ گیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے جو ایفیڈیوٹ دیا فیصل واڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ، اس کے اندر غلط بیانی ہو گئی۔ اب یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں فیصل واڈا کے بولے ہوئے الفاظ اپنے آرڈر میں لکھوا رہے ہیں، ان سے ایفیڈیوٹ نہیں لے رہے کہ کہیں پھر نہ کچھ غلط بات ہو جائے، تو اپنے سوچ سمجھ کے فیصل واڈا کے وکیل کی طرح ان کا بیان کورٹ میں وہ خود لکھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے وکیل بھی کھڑا تھا کہ پھر غلط نہ ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے غلط بیانی ہو گئی، وہ جو فرق آ گیا درخواست شہریت چھوڑنے کا اور شہریت چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کی 25 جون کی تاریخ کا، تو غلط بیانی ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں، پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے لیے جو کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کرائے تھے وہ اس روز نااہل تھے، کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا سکتے تھے۔ یعنی بڑی معصومیت سے فیصل واڈا کہہ رہے ہیں اور چیف جسٹس لکھ رہے ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ، اور اس لیے مانتے ہیں کہ اب انہیں پتا چلا ہے کہ یہ تو فرق آ گیا تھا تاریخوں میں۔ یعنی 3 سال کی قانونی جنگ لڑنے والا بندہ جس نے ریٹرننگ افسر سے جھوٹ بولا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جھوٹ بولتا رہا، وکیلوں کے ذریعے الیکشن کمیشن میں جھوٹ بولتا رہا، چھپاتا رہا حقائق کو اور انکار کیا تاریخ بتانے سے، سپریم کورٹ اس کو لکھ رہی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، یعنی 7 جون 2018 کو وہ ڈسکوالیفائڈ تھے، امیدوار نہیں بن سکتے تھے۔ پھر آگے جا کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ حالانکہ جو فیصل واڈا ہیں وہ سینٹ آف پاکستان میں منتخب ہو گئے تھے 2021 کو، وہی 3 مارچ 2021 کو، تاہم اپنی نیک نیتی دکھانے کے لیے ٹو ڈیمونسٹریٹ گڈ فیتھ وہ جو ہے استعفیٰ دے رہے ہیں سینٹ کی سیٹ سے۔ یعنی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصل واڈا نے اپنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی نیک نیتی، بڑی نیک نیتی، 3 سال بعد خیال آ گیا، ایک طرف تایار نہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اور ججز واضح طور پہ دھمکا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے معافی نہ مانگی تو آپ گئے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی نیک نیتی، بڑی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے ہیئر بائی ریزائنز وہ استعفیٰ دیتے ہیں سینٹ سے۔ یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہہ رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں اخلاقی اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور گڈ فیتھ نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ماشاءاللہ۔ پھر چیف جسٹس آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے لرنڈ کونسل فار دا پارٹیز
ہم نے فریقین کے وکیلوں کو بھی سنا ہے، تمام فریقین کے، اور ہیو پیروز دا ریکارڈ، اور ریکارڈ بھی دیکھا ہے۔ اب یہ ایک اور غلط بیانی ہے، معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے۔ آپ آرڈر میں لکھا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ فریقین کے وکلا کو سنا ہے، الیکشن کمیشن کے وکلا کو بھی نہیں سنا گیا، اور جو ان کے سیاسی مخالفین تھے ان کے وکلا کو بھی نہیں سنا گیا، حتیٰ کہ اٹارنی جنرل جو نوٹس میں ہے اس کو بھی نہیں سنا گیا۔ اور یہ جو تاریخوں پہ تاریخیں ہوتی رہی ہیں، اس میں جو ہے وہ بیرسٹر وسیم سجاد اور انہی چیزوں پہ بحث ہوتی رہی ہے، اور زیادہ تر آبزرویشن اور ریمارکس ہی آتے رہے ہیں، کوئی ان 14 تاریخوں کے دوران ان وکلا کو پراپرلی لا پوائنٹس پہ سنا ہی نہیں گیا۔ وہ شروع میں فیکٹس کے اوپر پوچھ لیتے تھے، ہاں کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا۔ جو لا پوائنٹ تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن ہے یا نہیں، اس پہ بھی الیکشن کمیشن کو نہیں سنا، اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا ہوا، اس لا پوائنٹ پہ نہیں سنا، لا پوائنٹ پہ فریقین کو بھی نہیں سنا کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، لا کیا کہتا ہے، 62(1)(f) لگتا ہے یا نہیں، جھوٹا۔ فیکٹس کے اوپر پوچھ پوچھ کے 14 تاریخیں گزار دی، اور پھر پہ آ کے یہ غلط بیانی معزز ججز نے کی کہ ہم نے فریقین کو وکلا بھی سنا، اور پیروز دا ریکارڈ، اچھا ریکارڈ پیروز کیا۔ آپ کو آج تک یہ نہیں آپ ان سے پوچھ سکے فیصل واڈا سے کہ شہریت، امریکی شہریت چھوڑنے کی درخواست کی تاریخ کیا تھی، کس تاریخ کو آپ نے درخواست ڈالی، اور پھر آرڈر میں بھی آپ نہیں لکھ رہے، اور پھر کہہ رہے ڈفرنس آ گیا۔ ڈفرنس کیسے آ گیا؟ ایک تاریخ آپ نے لکھی نہیں آرڈر میں، دوسری 25 کی لکھ دی کہ شہریت کا سرٹیفکیٹ، چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جو آپ کو مل گیا۔ تو یہ اب سب سے بڑی غلط بیانی عدالت میں معزز عدالت نے کی کہ ہم نے فریقین کے وکلا کو سنا۔ کس بات پہ سنا بھائی؟ آپ نے 8 مہینے گزار دیے صرف فیکٹس کو ڈرا دھمکا کے، ریمارکس، آبزرویشن، دھوکہ دیے، یہ کیا، جو لا پوائنٹس پہ بحث ہی نہیں ہوئی۔ وہ سارے حیران ہیں کہ یہ اچانک یہ آرڈر کہاں سے آ گیا، کسی کو سنا ہی نہیں۔ اور پھر اس بات پہ بھی نہیں سنا کہ یہ جو ریگریٹ کر رہا ہے، یہ جو افسوس کا اظہار کر رہا ہے فیصل واڈا، کیا اس کو اجازت ملنی چاہیے ریگریٹ کے، افسوس کے اظہار کی؟ اس پہ بھی کوئی بحث نہیں ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان نے اپنے آئینی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے، اور الیکشن کے قانون جو ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ الیکشن سے پہلے کی جو اہلیت ہے اور نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے، اور جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق فیصل واڈا کی قومی اسمبلی کی رکنیت پہ بھی ہو رہا ہے اور سینٹ کی رکنیت پہ بھی ہو رہے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس فرماتے ہیں سپریم کورٹ کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے فیصل واڈا کو دونوں الیکشنز میں نائل کر دیا، یعنی کہ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ کے الیکشن میں بھی۔ obviously جب ایک بندہ جھوٹا ہے، نااہل ہے، 62(1)(f) کے تحت ہے، تو سینٹ کا جو الیکشن ہوگا وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے دونوں سیٹوں سے نائل کر دیا ہے اور دوہری شہریت کی بنیاد پہ، اور وہ نوٹیفکیشن بھی واپس لے لیا ہے کہ جس کے تحت فیصل واڈا کو سینیٹر منتخب قرار دیا گیا تھا۔ پھر آگے چل کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں یہ فیصلے دیے ہیں کہ اور ان فیصلوں کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، اپنے آئینی جو 2183 کا اختیار ہے اس کے اندر ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی الیکشن قانون میں ایسا اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ انکوائری بھی کر سکے جو کہ الیکشن سے پہلے کی نااہلی ہوتی ہے، اس کے پہلے کی نااہلی کے حوالے سے کوئی انکوائری بھی کر سکے، یعنی کاغذات نامزدگی کے مرحلے پہ جو اعتراض ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دے چکی ہے کہ انکوائری نہیں ہو۔ اب اس پہ کوئی بحث نہیں لکھی اس آرڈر میں بھی کہ اس سوال کے اوپر اٹارنی جنرل کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، الیکشن کمیشن کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، کوئی بحث کی نہیں، ان کو موقع نہیں دیا اور لکھ دیا وی ہیو ہرڈ۔ اس لیے جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اختیار کے بغیر تھا، بلا اختیار تھا، یعنی اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ اور پھر آگے جا کے اگلا جملہ لکھ دیا، بس الیکشن کمیشن کو دو جملوں سے اڑا دیا بغیر کسی بحث سے، لا پوائنٹس کے۔ پھر آگے ایک جملہ لکھ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پٹیشنر کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، اور جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی والے ایک کیس کا، اور بنام حبیب اکرم ایک کیس تھا، اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ
जो हाई कोर्ट ने हबीब अकरम केस का हवाला देते हुए नाअहल करार दिया है फैसल वाडा को झूठा हल्फिया बयान देने पे उसके लिए किसी किस्म की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। ये हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी किस्म की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, हालांकि हाई कोर्ट दे सकती थी लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वो अल्फिया बयान ड्राफ्ट किया था कि जो भी गलत झूठ बोलेगा आप इस अल्फिया बयान के तहत जो झूठा अल्फिया बयान देगा उसके कानूनी सजा होगी और उसमें 62(1)F भी हो सकती है। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई अब डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि आप जो हैं वो ताहयात नाअहल हो गए, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस पे फैसला दें और कार्रवाई दें। और बाय द वे ये डिक्लेयर ना करने का फैसला भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया गया था, जिसके खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन में जिसके बाद वो आए थे। तो आगे चल के और इस मामले पे भी बाय द वे इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नहीं सुना गया। उनके वकील कहते हैं हम तैयारी करके बैठे थे, हमें पूछा ही नहीं कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है कि डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई कर सकता है, उसके ऊपर हमें सुना ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं, आगे जाके कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये कहा है कि बाकायदा डिक्लेरेशन नाअहली की डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है 62(1)F के तहत जो ताहयात नाअहली हैं, और तो ऐसा फैसला हाई कोर्ट का जो है वो एक गलत तशरीह है सुप्रीम कोर्ट के हबीब अकरम केस की, क्योंकि हबीब अकरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस साकिब निसार ने ड्राफ्ट किया था कि भाई इस तरह का ड्राफ्ट होगा अल्फिया बयान का, और फिर आखिर में अपनी जजमेंट में लिख दिया था कि जो इस ड्राफ्ट के मुताबिक झूठा अल्फिया बयान देगा उसको फिर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ होंगी और वो ऑब्वियसली नाअहल भी हो सकता है। तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, हाई कोर्ट ने उसका गलत तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट के हबीब अकरम के फैसले की, और इसलिए जो फैसल वाडा की जो अपील है वो मंजूर की जाती है और इलेक्शन कमीशन का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ताहयात नाअहली का जो भी कार्रवाई है या नाअहली के 62(1)F के बारे में जो फैसला है उसको कालादम करार दिया जाता है। फिर आगे जाके चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल लिखते हैं कि फैसल वाडा अदालत को ये बता रहे हैं कि उनको अफसोस है, उन्हें पछतावे का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने जो अमरीकी शहरियत छोड़ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त जो अमरीकी शहरियत छोड़ने के बारे में जो एफिडेविट दिया था 7 जून 2013 को, उन्हें उस पर अफसोस है, यानी कि वो अफसोस का इजहार करें। बार बार उमर अता बंदियाल कह रहे हैं कि वो अफसोस कर रहे हैं, यानी ये काफी है। अच्छा, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल फिर कहते हैं कि फैसल वाडा मजीद ये कह रहे हैं कि उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ने का अमल शुरू कर दिया था। अब फिर इसमें तारीख नहीं लिख रहे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, ना ही पूछ रहे फैसल वाडा से कि कब शुरू किया था, कि उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ने का अमल शुरू कर दिया था, मगर जो सर्टिफिकेट उनको मिला शहरियत छोड़ने का वो 25 जून को मिला। अच्छा, फिर वो आगे जाके कहते हैं कि he admitted that he was disqualified from contesting the election under 63(1)C of the Constitution, यानी कि 5 साल की मुद्दत के लिए वो नाअहल हो सकते थे। फैसल वाडा ये मान रहे हैं कि 7 जून 2018 को जो उन्होंने कागजात नामजदगी के साथ हल्फिया बयान दिया था कि मेरे पास शहरियत नहीं है, फैसल वाडा ये मान रहे हैं कि वो उस रोज वो हल्फिया बयान नहीं दे सकते थे, यानी कि वो ये नहीं मान रहे बाय द वे कि उस रोज वो नहीं दे सकते, वो ये मान रहे हैं कि आज उन्हें ये पता चला है कि वो उस रोज, जो चीफ जस्टिस उमर जिस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि फैसल वाडा को आज पता चला है कि उस रोज वो नहीं दे सकते थे। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ये लिखते कि फैसल वाडा आज ये मान रहे हैं कि उस रोज उन्हें पता था कि वो नहीं दे सकते थे, उन्होंने जमा कराया, तो फिर तो फैसल वाडा फंस जाते थे। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी बड़ी आसानी से सिंपल ये लिखवा दिया कि आज उमर अता बंदियाल मान रहे हैं कि आज उन्हें पता चल गया कि वो उस रोज नाअहल थे, वो जमा नहीं करा सकते थे कागजात नामजदगी। तो ये अगर एफिडेविट लिखने के लिए फैसल वाडा को दे दिया जाता कि आप लिख के लें, तो फिर उसमें उन्होंने कोई ऐसी गलती कर देनी थी कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता फैसल वाडा को छोड़ना और उसकी तायात नाअहली खत्म करना। तो उन्होंने कहा आप बोलते जाएं, हम जो है खुद लिखेंगे, और ऑर्डर में उन्होंने लिखवा दिया और आखिर में जुमला अंडरटेकिंग लिखवा दी कि जो कुछ ऑर्डर में लिखा गया है वो एन मेरे बयान के मुताबिक है।
ابھی بھی اگر فیصل واڈا کو بلا کے میں ہی پوچھوں نا اگر سوال تو ابھی بھی وہ اسی ایفیڈیوٹ سے ہی مکر جائیں گے، مجھے اتنا پتا ہے۔ آگے جا کے چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اپنے اس 7 جون 2018 کے ایفیڈیوٹ پہ، اور اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے اور اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دیں گے۔ یعنی کہ 3 سال جھوٹ بولنے کے بعد، 3 سال حقائق چھپانے کے بعد سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ کہ ان کی تاحیات نااہلی ختم کی، ان کی 5 سالہ مدت کی نااہلی بھی ختم کی، بلکہ ان کو سینٹ کی سیٹ پہ بحال بھی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب وہ استعفیٰ دیں گے، یعنی کہ جو نثار کھوڑو الیکٹ ہو کے آئے تھے ابھی سینٹ میں، وہ پھر فارغ، اب پھر فیصل واڈا واپس سینٹ میں جا کے تقریر کریں گے اور کہیں گے جی میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور وہاں پہ کیا کہیں گے معلوم نہیں۔ کیا وہ اس شرمندگی کا اظہار اپنی سینٹ کی تقریر میں کریں گے؟ اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ شرمندگی صرف معزز ججوں کے لیے جنہوں نے یہ بیان لکھوایا ہے فیصل واڈا کے حوالے سے۔ فیصل واڈا کے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا تقریر کرتے ہیں، کیا وہ مانتے ہیں کہ میں جھوٹ بولا، کیا وہ مانیں گے کہ وہ غلط بیانی کی، جو کم از کم جو اس آرڈر میں لکھوایا ہے وہ مانیں گے؟ وہ اب دیکھتے ہیں اپنے استعفے کی تقریر میں وہ کیا کہیں گے۔ بہرحال جہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ سینٹ کی سیٹ سے بھی استعفیٰ دیتے ہیں اپنے شرمندگی۔ بھائی یہ اگر، اور یہ سینٹ سے بھی استعفیٰ دینے کی بات جو ہے یہ ججوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں گے، آپ ریزائن کریں گے سینٹ کی سیٹ سے، اور پھر آرڈر میں لکھ رہے ہیں کہ وہ شرمندگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر سینٹ کی سیٹ سے وہ استعفیٰ نہ دیتے تو پھر ان کی تاحیات نااہلی ختم نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ معاملہ پھر قومی اسمبلی کا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی غلطی تسلیم نہیں کر رہے، کوئی افسوس نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ججز نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کریں۔ تب تو ججز نے ان کے لیے بھی راستہ نکالا، اور نہ جانے کس کا دباؤ تھا کہ اپنے لیے بھی راستہ نکالا اور سینیٹر فیصل واڈا کی تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ فیصل واڈا کے بیانات اور جو انڈرٹیکنگ ہیں، انڈرٹیکنگ بھی ماشاءاللہ جو 2 جملوں کی دی ہے، جو آرڈر میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، بس ججوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے مائی باپ، اس کی بنیاد پہ ہماری یہ رائے ہے کہ ہم جو ہیں اس معاملے کے فردر حقائق میں نہیں جائیں گے، حقائق اور حالات میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ خود مان رہے کہ حقائق اور حالات میں گئے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اگر حقائق اور حالات میں جاتے تو پھر اس طرح کا آرڈر جاری ہوتا، اس طرح الیکشن کمیشن، جبکہ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا وہ حقائق اور حالات کی بنیاد پہ تھا، اور حقائق اور حالات میں نہ جا کے اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کے حقائق اور حالات کو جھٹلایا نہیں گیا، اور جھٹلایا جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے فیصل واڈا نے اور بظاہر معزز ججوں نے یہ راستہ نکالا کہ تو معافی مانگ لے تے اسی تیری تاحیات نااہلی مکا دینے ہیں۔ مطلب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آرڈر ہے، اور اس کو وکلا سپیکنگ آرڈر نہیں کہتے۔ سپیکنگ آرڈر ہوتے ہیں ججمنٹ، جس میں ریزن دیے ہوتے ہیں، حقائق اور حالات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وکیلوں کو اور فریقین کو سن لی ہے، سارے الیکشن کمیشن کو سن لیا۔ کس پہ سنا ہے؟ خود ہی کہہ رہے کہ ہم حقائق اور حالات میں نہیں جائیں گے، تو پھر سنا کس چیز پہ آپ نے؟ اوپر کیوں آپ نے جھوٹ بولا پھر کہ ہم نے وکلا کو اور فریقین کو سن لیا ہے، اور آخر میں جا کہہ رہے ہم حقائق اور حالات کے گہرائی میں نہیں جائیں گے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ 3 سال تک ایک شخص جھوٹ بولتا رہا ہے، اس قومی اسمبلی سے تنخواہیں لیتا رہا ہے، ٹی اے ڈی اے لیتا رہا ہے، بلز بناتا رہا ہے، میڈیکل بل، سینٹ کے اندر وہ ممبر رہا ہے کافی عرصہ، مراعات لیتا رہا ہے۔ کیا ہوگا ان مراعات کا؟ کدھر گئے وہ جج جو پرویز رشید اور افسار عالم سے کہتے تھے اپنی تنخواہیں واپس کریں؟ کہاں گئی وہ سپریم کورٹ؟ تو اب آ کے کہتے ہیں ہم حقائق میں، سپریم کورٹ حقائق اور حالات میں، سرکمسٹانسز اور فیکٹس آف دا کیس میں نہیں جائے گی؟ کیوں نہیں جائے گی بھائی؟ آپ لوگوں کو کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی جرگہ ہے، کوئی مصالحاتی کونسل ہے کہ آپ آدھا آپ رکھ لیں آدھا آپ رکھ لیں، تفصیل کو چھوڑیں، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، بھاڑ میں جائے۔ آئین کی تشریح 62(1)F کی تشریح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کوئی مشکل تھی 62(1)F کے اوپر ججمنٹ دینے میں، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو بتانا پڑتا کہ ان معاملات میں تاحیات نااہلی نہیں ہوتی، اور پھر آپ کو اپنے ماضی کی جو غلط بیانی ہے آپ کو اسی طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح فیصل واڈا افسوس کر رہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے کاغذات نامزدگی کے ساتھ وہ جھوٹا الفیہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو پھر آپ کو بھی تفصیلی فیصلہ دینے میں 62(1)F تاحیات نااہلی کے حوالے سے
کچھ ایسا لکھنا پڑتا کہ جس سے ثابت ہو جاتا کہ جو کچھ آپ نے ماضی میں کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ وہ غلط تھا، اس لیے آپ 62F کی طرف گئے ہی نہیں اور تفصیلی فیصلہ نہیں لکھا۔ 2 فیصلے ماضی میں ہوئے، چیف جسٹس ثاقب نثار تھے اور جسٹس عمر عطا بندیال، یہی معزز جج جنہوں نے آپ فیصل واڈا کا ختم کیا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن۔ درخواست گزار تھے ایک شیرباز گادی، اور یہ 10 جون 2018 کو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ جو ایم پی اے تھے محمد رمضان ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، ان کو انہوں نے تاحیات نااہل کر دیا۔ کس بات پہ؟ کہ 11 جون کو 2018 کو جو فیصل واڈا کے ساتھ ہی انہوں نے ایم پی اے نے حلفیہ بیان وہ کاغذات نامزدگی جو جمع کرائے گئے تھے، بلکہ جو 11 جون 2018 کو جو حلفیہ بیان سپریم کورٹ نے فائنل کیا تھا، تو اس حلفیہ بیان کو جمع کرانے کے بعد 13 جون کو محمد رمضان ایم پی اے ٹوبہ ٹیک سنگھ نے 13 جون کو شہریت چھوڑی تھی۔ یعنی کہ محمد رمضان ایم پی اے نے 11 جون کو حلفیہ بیان جمع کرایا اور 13 جون کو شہریت چھوڑی، شہریت بعد میں چھوڑی۔ تو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ حلف نامے والے دن شہریت چھوڑنے کی، جو آپ نے حلفیہ بیان دیا تھا کہ میں شہریت نہیں ہے میری، پاکستان کی ہے، دوسری کوئی نہیں ہے، وہ جھوٹا تھا اور اس پہ آپ نے تاحیات نااہل کر دیا، اور یہ ہائی کورٹ سے اپیل آئی تھی، ٹھیک ہے، اور تاحیات نااہل کر دیا۔ اچھا، اب محمد رمضان ایم پی ٹوبہ ٹیک سنگھ کو تو ریگریٹ کرنے کا، افسوس کرنے کا، معذرت کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا، اور محمد رمضان ایم پی اے نے نیچے 3 سال تک جھوٹ بھی نہیں بولا، جھوٹے بیان نہیں دیے اور فائٹ بھی نہیں کیا کیس ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں، وہ تو سیدھا ہائی کورٹ سے اوپر آیا اپیل میں اور آپ نے اس کو تاحیات فارغ کر دیا۔ اسی طرح عظمت سعید شیخ، قاضی امین اور جسٹس اعجاز الاحسن، ان کے سامنے بھی ایک ندا کھوڑو تھی، ان کی درخواست تھی پی ایف 11 سندھ کے معظم علی خان کے خلاف۔ یہ تھا وہ حبیب اکرم کیس جس میں اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، حلفیہ بیان میں مکمل طور پہ اثاثے انہوں نے چھپائے تھے، تو اس پہ ان کو بھی جو ہے معظم علی خان کو بھی جو ہے پی ایف 11 سے سندھ سے تاحیات نااہل کیا گیا تھا۔ تو اب آگے کہتے ہیں کہ جی فیصل واڈا کے کیس کے حقائق اور حالات میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جو فیصل واڈا جو درخواست گزار ہیں وہ پابند ہوں گے کہ جو انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے وہ فوری طور پہ اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو دیں گے۔ اب یہ چیئرمین سینٹ کو استعفیٰ دینا سپریم کورٹ کا یہ پرابلم تھا کہ آپ ایسے زور دے رہے ہیں کہ جیسے یہ استعفیٰ بہت بڑی بات ہے، سینیٹر فیصل واڈا استعفیٰ دے رہا ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ کی وجہ سے دے رہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں والنٹریلی دیا ہے، شرمندہ ہو کے دیا ہے۔ اب ایک غیر ضروری طور پہ استعفوں کو اہمیت دی جا رہی ہے تاکہ جو اصل ایشو ہے تاحیات نااہلی کا اور حالات و واقعات میں جائے بغیر جو سپریم کورٹ نے بغیر وجوہات بغیر دلائل سنے فریقین کے فیصلہ دیا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے۔ یہ وضاحت کی جاتی ہے، پھر آخر میں لکھتے ہیں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ آنے والے کسی بھی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور اس کیس کی بنیاد پہ ان کو نااہل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ ہماری سپریم کورٹ ہے ماشاءاللہ سے، اور سینیٹر فیصل واڈا کے لیے جتنے پاپڑ ہماری سپریم کورٹ نے بظاہر اس فیصلے میں بیلے ہیں، اتنے پاپڑ شاید نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے نہیں بیلے گئے تھے۔ مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔